अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी जारी है। पीपल्स पार्टी ने तो अपने मुखालफिन के सामने डट कर खड़े होने का फैसला कर लिया और ऐलान कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो मर्जी इत्तेहाद बना लें, जो मर्जी सियासी जमातें अपनी स्ट्रेटजी बना लें, पीपल्स पार्टी तने तनहा अपना इलेक्शन लड़ेगी। अब तने तनहा इलेक्शन लड़ने से मुराद सिर्फ सिंध की हद तक है या बाकी सूबों में भी पीपल्स पार्टी तने तनहा अपना मंशूर लेके आएगी और इलेक्शन लड़ेगी, इसका तो फैसला वक्त करेगा। लेकिन दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जो है वो भी मसरूफ अमल है। तमाम सियासी जमातों के साथ उनके या उनके वफूद की मुलाकातें जारी हैं। आज बड़ा ब्रेक थ्रू ये हुआ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा चौधरी शुजात हुसैन के घर गईं और वहां पर उनको नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। बेसिकली ये मुलाकात जो रिपोर्ट की जा रही है वो तो ये है कि नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया, मेल मुलाकात हुई, लेकिन असल मामला सियासी है। और सियासी मामला यूं है कि काफ लीग जिन्होंने नून लीग का साथ दिया पीडीएम की हुकूमत बनाने में और पंजाब में परवेज लाई के खिलाफ, इस तमाम सूरत हाल में काफ लीग चाहती है कि नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। हमारे जराए ने यह भी दावा किया है कि काफ लीग ने नून लीग के साथ जो सीटों का मुतालबा रखा है वो 5 कौमी असम्बली की सीटें और 10 एमपीए की सीटों का मुतालबा रखा है। चौधरी शुजात हुसैन ने बड़ा प्रिंसिपली एक डिसीजन किया है कि जिस हल्के से काफ लीग की टिकट पर लोग निश्चित विन कर चुके हैं उन हल्कों में नून लीग उनको सीटें एडजस्टमेंट दे और उन्हीं के लोगों को सपोर्ट करे। देखना यह है कि नून लीग ऐसा कर पाएगी या नहीं। ताहम ये इस बात पे इत्तफाक हुआ है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले को लेकर दोनों तरफ से एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और वो कमेटी आपस में कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज जो है वो सूरत हाल को देखेगी और उस पर फैसला करेगी कि किसका कैंडिडेट वहां पर मजबूत है और किसको खड़ा होना चाहिए। लगता यह है कि पीपल्स पार्टी जिसने नून लीग के साथ मिलकर फजल रहमान के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ को घर भेजा, नून लीग, फजल रहमान या दीगर सियासी जमातें वो आपस में तो एक दूसरे से गुफ्तगू करने को तैयार है, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ कोई भी गुफ्तगू करने को तैयार नहीं। ये कहीं ऐसा तो ये शाखसाना नहीं बन रहा, ये तासुर नहीं दिया जा रहा कि पीपल्स पार्टी ने तो चूंकि अपोजिशन में बैठना है तो उनके साथ कोई क्यों कर अलायंस करेगा और जो हुकूमत बनानी है नून लीग ने उनके साथ मिलकर पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हुकूमत के मजे लूटे जाए। इस तमाम सूरत हाल को हमारे एनालिस्ट कैसे देखते हैं उनसे इन पर राय लेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कि बानी तहरीक इंसाफ जो है उनके हवाले से अजीब मामला है कि साइफर का केस हो या 190 मिलियन पाउंड का केस हो या इलेक्शन कमीशन की तौहीन का केस हो, कोई भी केस जो है उसका ट्रायल अडियाला जेल में ही होगा। अडियाला जेल से बाहर उनको लाने में कबाहत क्या है? जो इंतजामिया कहती है कि सिक्योरिटी रिस्क है, मसाइल है और इस तरह का वो रिस्क ले ही नहीं सकते। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बड़े दिलचस्प मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि पहले तौहीन इलेक्शन कमीशन में वो नोटिस करते थे, पेशियां डालते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या फवाद चौधरी आने को तैयार नहीं थे। अब जबकि आप अपने लोगों को लाने को तैयार हैं कि हम तौहीन इलेक्शन कमीशन में पेश करने को तैयार हैं अपने लोगों को और ट्रायल करवाने को तैयार हैं, अब इंतजामिया अपनी मजबूरियां बता रही है। एक मेंबर इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हमारे पास अपनी कोई फोर्स नहीं, हम किस तरीके से सिक्योरिटी रिस्क ले सकते हैं और हमें इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी में या रिस्क में पड़ना नहीं है। सो ये तय होने जा रहा है कि जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का ट्रायल है और केस का ट्रायल है वो भी अडियाला जेल में ही होगा और उसके लिए भी बाकायदा इंतजाम कर लिए जाएंगे। तो इससे ये तासुर मिलता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ या उनके अकाबरीन जो अडियाला जेल में हैं उनके ट्रायल, उनकी सजाएं जजाएं जो भी मामला होंगे वो अडियाला जेल में ही होंगे। अब अदालतें अडियाला जेल में लगेंगी। क्या कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे ये अमल दुरुस्त है या इसमें वाकई सिक्योरिटी रिस्क को मद्देनजर रखते हुए इसके ऊपर जो फैसला किया गया वो दुरुस्त है? इसके ऊपर भी हमारे माहिरीन हमें अपनी राय से आगाह करेंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे गजा की जंग बंदी के हवाले से। जंग बंदी हुई, कैदियों की एक्सचेंज हुई, लेकिन उसके बाद ज्यादा शदीद तरीके से इसराइल ने गोलाबारी शुरू कर दी और फलस्तीनी रोजाना की बुनियाद में सैकड़ों की तादाद में शहीद हो रहे हैं। आज तो यह हुआ कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने यहां तक कह दिया कि जंग खत्म होने के बाद या गजा के मामले के ऊपर सिक्योरिटी का जो काम है और सिक्योरिटी का जो अमल है वो इसराइली फौज ही अपने पास रखेगी। उनका यह कहना है कि हमास की अस्करियत पसंदी की जो सूरत हाल है, जो उनकी एक्टिविटी है, उन पर इसराइली फौज के अलावा कोई दूसरे मुल्क की फौज जो है वो पैरादारी नहीं कर सकती। ऐसा क्या हुआ
کہ جنگ بندی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب یکا یک اتنی شدید جو گولہ باری ہو رہی ہے اور مسلم امہ اس کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں، اس کے اوپر کردار ادا کرنے کو تیار نہیں، صرف مذمتیں ہو رہی ہیں، نعرے بازی ہو رہی ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، جلسے جلوس ہو رہے ہیں، لیکن گولہ باری اس سے زیادہ شدید ہو رہی ہے۔ کیا نیتن یاہو اپنے اس مقصد کو حاصل کر پائیں گے؟ اور امریکی میڈیا نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ یہ جو گولہ باری ہے، یہ جو لڑائی ہے، یہ جنوری تک بھی جا سکتی ہے۔ کب تک حماس تنہا اس کا مقابلہ کرے گی؟ کب تک فلسطینی اسی طرح شہید ہوتے رہیں گے؟ کیا مسلم امہ اکٹھی ہو کے کوئی ایک لائے عمل بنا پائے گی یا نہیں؟ اس کے حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے اپنے پینلسٹ کی رائے۔ ناظرین، پروگرام میں کا جو باقاعدہ آغاز ہے وہ ایک بریک کے بعد کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اپنے مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ منور بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، بیورو چیف نیوز ون لاہور ہیں۔ امتیاز خان فرحان صاحب بیورو چیف کراچی ہیں نیوز ون کے، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب تجزیہ کار ہیں، یہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ سب سے پہلے منور بٹ صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ پیپلز پارٹی نے سیاسی مخالفین کے سامنے تنہا ڈٹ کر کھڑے ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا پیپلز پارٹی کو یہ لگ گیا ہے کہ اس نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے اور باقی سیاسی جماعتیں ان کو اپنا سپورٹ دینے کو تیار نہیں ہیں؟ اور دوسری ایک چیز پہ بھی کومنٹ کیجئے گا ساتھ ساتھ کہ ایسی کیا صورتحال ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این ماں سوائے پیپلز پارٹی کے باقی تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کر کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا، یہ خیر صاحب، گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ملک گیر جماعت ہے اور دوسری طرف مسلم لیگ نون بھی ایک ملک گیر جماعت ہے۔ جو پارٹیاں دیکھ رہے ہیں کہ بھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس میں جا رہی ہیں تو وہ ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ بھی آئندہ بننے والی حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، تو وہ مسلم لیگ نون کا جو گراف ہے وہ بھی تھوڑا زیادہ ہے دوسری پارٹیوں کی نسبت۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کی جو لیڈرشپ ہے اس کے اوپر بھی اداروں کے ساتھ ساتھ عوام کا بھی کافی زیادہ اعتماد ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اور دوسری طرف مسلم لیگ نون کا بیٹل فیلڈ پنجاب ہے، جہاں پہ دوسری سیاسی جماعتیں قدرے کمزور ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کہ جب نظر آ رہا ہو کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں وہ واضح میجورٹی لے لے گی یا اس کی کامیابی کا تناسب دوسری جماعتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگا، تو پھر کون سی جماعت ایسی ہوگی کہ جو مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس نہ کرنا چاہے گی؟ کیا پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس کی ایفرٹ نہیں کی؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مسلم لیگ نون پنجاب میں کسی پارٹی کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ یہاں پہ جن کے ساتھ بیفور الیکشن یہ طے ہوا تھا کہ وہ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے آئندہ انتخابات میں، تو آپ کے پروگرام میں یہ بات پہلے بھی میں نے کی تھی کہ 3 سیٹیں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایم این اے کی دے گی، جس میں ایک شجاع صاحب کے صاحبزادے ہوں گے اور ایک جو ان کے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہے، اور ایک آدھ سیٹ دوسری ہوگی۔ اسی طرح مسلم لیگ نون استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ بھی 2-3 سیٹوں کے اوپر وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، وہ بھی اس وجہ سے کہ بھی ان کے جو قائدین ہیں ان کے ساتھ وہ ذاتی مراسم بھی ہے، اور جو پچھلا دور گزرا ہے اس میں وہ ان کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ کہیں پہ پنجاب میں مسلم لیگ نون وہ الائنس کرنے نہیں جا رہی، اگرچہ یہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس بات کی اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب میں بھی ان کے ساتھ الائنس کرے، تو کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا جے یو آئی پنجاب میں کسی جگہ پہ ایسی پوزیشن میں موجود ہے کہ وہ سیٹ نکال سکے؟ ماضی قریب میں دیکھیں تو آپ کو جے یو آئی وہ پنجاب میں کسی بھی سیٹ پہ نظر نہیں آتی۔ تو یہ حال ہے یہاں پہ دوسری سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایک اچھی اپرچونٹی بڑی ہے۔ ایک شارٹ کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے مسلم لیگ نون اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے، تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنمنٹ کر لے، جن کے پاس کم از کم سندھ کا تو اچھا مینڈیٹ ہوگا؟
نہیں، میں یہی بات کر رہا تھا کہ بھی مسلم لیگ نون کے پاس پیپلز پارٹی تو یہاں پہ پنجاب میں اس کی کمپٹیٹر ہے، اور پنجاب میں وہ اوکے پیپلز پارٹی کو یہ بہرحال اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ کسی بھی وجہ سے وہ اب اپنی سیاست وہاں پہ جاری نہیں رکھنا چاہ رہے تھے، وہ ان کو پیپلز پارٹی میں سپیس مل گئی ہے، تو پیپلز پارٹی کا ٹھیک ہو گیا پلیٹ ٹھیک فارم ہو ان گیا کے لیے دستیاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب، آپ کے سامنے بھی یہی سوال رکھتا ہوں کہ نون لیگ تمام چھوٹی بڑی جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کے وفود بھی مل رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں، ایسا کیا معاملہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مجھے اس میں لگتا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور نون لیگ بھی ایک بہت بڑی جماعت ہے، تو الیکشنز کے بعد پوسٹ الیکشن الائنس تو پاسبل ہے، جیسے کہ پہلے ابھی میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت بنی تھی، شاید اس قسم کی کوئی پاسبلٹی تو نظر کوئی آ جائے، لیکن ابھی فی الحال مجھے لگتا ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن کی حد تک وہ اکیلے ہی الیکشن میں جائیں گے، اور یہی میرے خیال سے دونوں کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ ان کا جو ووٹ بینک ہے دونوں پارٹیز کا وہ انٹائرلی اپوزٹ ہے، دونوں ایک لیفٹ سے ہے ایک رائٹ سے ہے، اور دونوں کی پاکٹس جو ہیں پنجاب کے اندر اسپیسیفکلی بڑے عرصے سے جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ جنوبی پنجاب اور پنجاب کے اندر مخصوص علاقوں تک محدود رہی ہے، اور ابھی تو کیونکہ کافی حد تک پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور ہو چکی ہے پنجاب کے اندر، تو نون لیگ میرا خیال ہے وہ سمجھتی ہے کہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس اتحاد کرنے کی، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اپنے بلبوتے پر ہی اس الیکشن کو لڑنے کی پوزیشن پہ ہے، ظاہری طور پر جو صورتحال ہے وہ تو یہی نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ چٹھا ایک اور صاحب جو یہ چیلنج ہے نون لیگ کو پنجاب کے اندر وہ تحریک انصاف جی کا جی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں شاید اس چیز کے اوپر زیادہ ایمفسائز کرنا چاہیے۔ ہاں ایک صورتحال ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی انہیں پنجاب کے اندر سپیس دے، انہیں اس چیز پہ ایگری ہو جائے، تو پھر شاید نون لیگ شاید الائنس کا سوچے، یا کم از کم الیکشن کی حد تک وہ کچھ حلقوں کے اندر وہ اگر جہاں پہ انہیں ٹف ٹائم ملنے کا خدشہ ہو وہ اس بارے میں سوچیں کہ پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے اس حلقے میں۔ یہ کچھ اچھا چٹھا ان صاحب، کی چٹھا مجھے صاحب لگتا ہے کہ جو وجوہات ہیں چٹ جن کی وجہ سے نون لیگ فی الحال یا پیپلز پارٹی بھی کترا رہی ہے نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کا الائنس کرنے سے، کیونکہ پیپلز پارٹی پہلے ہی سمجھتی ہے کہ نون لیگ کے ساتھ یا مختلف پارٹیز کے ساتھ الائنسز کر کے پیپلز پارٹی نے پنجاب میں اپنا ووٹ بینک کافی حد تک ختم کر لیا ہے، تو اب اگر مزید اتحاد کریں گے، کنفرنٹیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے پنجاب کے اندر، جو وقتی حالات ہے اس میں پیپلز پارٹی جتنا کنفرنٹیشن کی طرف جائے گی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک اتنا بڑھے گا، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہچکچا رہی ہے الائنس کی طرف جانے میں۔ چٹھا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کاف لیگ 3 سیٹوں پہ اور آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی 3 سیٹوں پہ نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ پہ آ جائے گی؟ دیکھیے جہاں تک کاف لیگ کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ 3 یا 5 جو بھی ابھی بھائی فرما رہے تھے یہ درست کہہ رہے ہیں، 3 یا 5، 2-3 تو ان کی گھر کی سیٹیں ہیں، اور ایک دو ان کو ظاہری بات ہے اپنے ساتھیوں کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ایم پی ایس کی سیٹس پہ بھی انہیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، تو اور جو آئی پی پی کی بات ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک گریٹر پکچر ہے، اس کو اسی میں لینا چاہیے، اس کے جو ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو وننگ ہورسز ہیں وہ جہانگیر ترین ہیں یا علیم خان ہیں یا اس طرح کے کافی لوگ وہ اپنے ساتھ ملا چکے ہیں جو پارلیمنٹیرینز رہ چکے ہیں ماضی قریب میں، تو اس کا جو آئی پی پی کا جو معاملہ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مختلف ہوگا۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ آئی پی پی شاید الیکشن میں الائنس کے ساتھ نون لیگ کے ساتھ نہیں جائے گی، الیکشن کے بعد بھی یہ وہی صورتحال ہے، پھر پوسٹ الیکشن الائنس کی طرف بات جائے گی۔ دو آئی پی پی کا نون لیگ کے ساتھ جو الائنس ہوگا وہ نون لیگ کو کافی فائدہ دے سکتا ہے پنجاب کے اندر میری نظر میں۔ گجرانوالہ ڈویژن میں کاف لیگ کا جو انفلوئنس ہے وہ ایک ضلع تک ہے، گجرات میں ان کی اپنی ٹھیک ہو ذاتی گیا جو ہے، اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا ووٹ بینک کاف لیگ کا موجود نہیں ہے پنجاب کے اندر، ٹھیک ہو گیا چٹھا صاحب، ٹھیک ہو گیا، مخصوص بندے ان کے ٹھیک ہیں ہو گیا چٹھا صاحب آپ چند ایک کا جگہوں پہ جیسے طارق بشیر ٹھیک ہو چیمہ گیا، صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، اور جو آئی پی پی ہیں ٹھیک ہو کیونکہ گیا، ان کی ٹھیک ہو گیا، تعداد زیادہ ہے ان کے پارلیمنٹیرین کی، تو
اس کی صورتحال تھوڑی فرق ہے. وہ نون لیگ کو مجھے لگتا ہے کہ کافی فائدہ دے سکتی ہے پنجاب کے اندر اگر نون لیگ ان کے ساتھ کچھ سیٹیں بڑھانے کی 15-20 سیٹوں کا میرا خیال ہے کم از کم اس پہ آئی پی پی کا ان کے ساتھ اتحاد ممکن ہوگا. یہ میری ذاتی رائے ہے. ٹھیک ہو گیا. امتیاز خان فرحان صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی نے تنے تنہا جو اعلان کیا ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ الیکشن لڑنے کا، مخالف الیکشن لڑنے کا، یہ صرف سندھ کی حد تک ہے یا پورے پاکستان میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن باتوں الرحیم. کی حد تک ہے یا عمل بھی کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل عمل کریں گے. اور اس وقت بلاول تھیوری جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے اور یہ ساری باتیں سی کے کم از کم 2 اجلاسوں میں اپروول ہوئی ہے اور اس میں شروع میں کچھ پرسنٹیج تھی جو ریزسٹ کر رہی تھی بلاول تھیوری کو، جس میں ٹاپ آف دا موسٹ یہی ہے کہ اب جو لیفٹ رائٹ اب رہا نہیں ہے ملک کے اندر، لیکن ابھی بھی یہ تھنکنگ پائی جاتی ہے. اور جیسے ہمایوں صاحب فرما رہے تھے بالکل ٹھیک ہے کہ نون ڈیڈلی رائٹ ونگ کہلاتا ہے اور پیپلز پارٹی ڈیڈلی لیفٹ ونگ کہلاتا ہے. تو بلاول بھٹو زرداری کی تھیوری یہ ہے اور وہ 1991 میں جو شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو نے اڈاپٹ کیا تھا اس کو اگین وہ کرنا چاہتے ہیں کہ لیفٹ پہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس کو کیسے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا جائے اور اس جو لیفٹ کا ایک بینک ہے ووٹ بینک ہے اور جو تھنکرز ہیں ان کو کیسے اٹریکٹ کیا جائے. اور اس بارے میں فلی مینڈیٹ ہے بلاول بھٹو صاحب کے پاس. اور وہ نہ صرف یہ کہ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پولیٹیکلی اس وقت سب سے زیادہ کمفرٹ زون میں اقتدار والی اگر بات کریں تو یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون اس طرف جا رہی ہے، اس کو آشیرواد حاصل ہو گئی ہے، ساری جو ایک ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے. لیکن پولیٹیکلی اس وقت سب سے زیادہ کمفرٹ زون میں پیپلز پارٹی آپ کو نظر آئے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر پورے ملک میں کوئی پالیٹکس کر رہا ہے تو وہ بلاول بھٹو کر رہے ہیں اور ان کی تھیوری یہی ہے کہ رزلٹ کچھ بھی ہو. اور اس میں 90 والا رزلٹ بہت ڈسکس کیا گیا کہ جس کے اندر نمبر آف ووٹ جو ہے پیپلز پارٹی کے زیادہ تھے اور مسلم لیگ نون سے اس وقت جو آئی تھنک کہ ایک اتحاد تھا اس کے حوالے سے مسلم لیگ اس کے ساتھ شامل تھی. ووٹ کم تھے لیکن سیٹیں بہت زیادہ تھیں. اس کو بھی ڈسکس کیا پارٹی کے اندر اور بلاول کہتے ہیں کہ اگر ہم اس نمبر کے اوپر بھی جائیں، کم سے کم نمبروں پہ بھی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیفٹ کا جو ایک ووٹ بینک ہے، جو بینک کے ووٹ بینک کے علاوہ جو ایک تھنکر ہے وہ بیوروکریسی میں بھی موجود ہے، وہ فورسز میں بھی موجود ہے اور وہ بزنس کمیونٹی کے اندر بھی موجود ہے. اس کو کیسے کیا جائے؟ جی 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 امتیاز بھائی صرف ایک شارٹ سا کامنٹ. کاف لیگ 3 سیٹوں پہ، آئی پی پی 3 سے 5 سیٹوں میں طے ہو جائے گا ان کا معاملہ نون لیگ کے ساتھ یا نہیں؟ دیکھیں میری اطلاع یہ ہے کہ مسلم لیگ یہ نواز شریف مرجر چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں انہوں نے چودھری شجاعت کو آفر کی ہے کہ وہ واپس آ جائیں، واپس شامل ہو. اور میں بھی کہ اس کے اوپر کوئی آگے پیش رفت ہو. نون کی طرف سے تھوڑا سا وہ جہاں پہ ریزسٹنس والی بات آ رہی تھی تو آپ کو یاد ہوگا یہ بات شہباز شریف صاحب پچھلے اپنے ٹینیور میں اس کو ختم کروا چکے. وہ خود گئے، خود ملاقات کی، ساری چیزیں کی. تو معاملہ مرجر کا تھا. مرجر کے اندر یہ ہے کہ جی پھر وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑیں گے اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر کوئی سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ نہیں آئے گا. ان کی نشستیں وہی ہوں گی جو ایڈجسٹمنٹ کے بعد ہوگی. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا آگے جو ہے یہ پیش رفت ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو آگے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آ جائے گا. جو کمیٹیاں بنیں گی اس کے اندر یہ معاملات سامنے آ جائیں گے. لیکن جو ہمایوں صاحب فرما رہے تھے بالکل ٹھیک ہے. جو پنجاب والا معاملہ ہے، جو پی ٹی آئی کا، جو منور بٹ صاحب نے بھی کہا اور جو ہم کئی دنوں سے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو پی ٹی آئی جب پوری طرح اگر الیکشن میدان میں نہیں ہوگی تو اس کا جو ووٹر ہے وہ اس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور یہ ابھی 1-2 روز پہلے کی وہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی کلوز ڈور ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں وہ بہت اطمینان کا اظہار کیا انہوں نے کہ خیبر پختونخوا اور یہاں یہ جو پنجاب ہے وہاں پہ وہ کامیاب رہے. اور اب جو صورتحال وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر مرکز میں کچھ ہو نہ ہو، بلوچستان، سندھ، اور ایک بات اور یہ چل رہی ہے کہ ممکنہ طور پہ اگر ٹارگیٹ اچیو کر لیا پیپلز پارٹی نے تو مسلم لیگ نون ہو سکتا ہے آئی پی پی کے بجائے وہ پیپلز پارٹی سے نیگوشیٹ کرے پنجاب میں حکومت سازی کے لیے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ हों या उनके काबरीन, उनके जितने भी केसेस हैं उनके ट्रायल अडियाला जेल में ही होने हैं, और वजह बताई जा रही है वो सिक्योरिटी रिस्क है। हुमायूं सरफराज चट्टा साहब, आपके पास आऊँगा कि अब तो जो तौहीन इलेक्शन कमीशन है उसके केस का ट्रायल भी अडियाला जेल में होगा, और एक बड़ी खूबसूरत कमेंट आया इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि पहले इन लोगों को इलेक्शन कमीशन नोटिस करता था, बुलाता था तो ये पेशियां ले जाते थे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो या फवाद चौधरी हो, और अब वो कहते हैं कि जी आप बुलाएं, हम आने को तैयार हैं, लेकिन अब इंतजामिया लाने को तैयार नहीं है। तो इस साइफर केस, 190 मिलियन पाउंड केस, और ये जो मामला है इलेक्शन कमीशन की तौहीन इलेक्शन कमीशन के केस का, अडियाला जेल में इनके जो है वो ट्रायल होंगे। कानूनी तौर पे आप क्या समझते हैं, ये ठीक है? देखिए, कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद ज़रूर है कि जो अगर कुछ सिक्योरिटी मामलात या कुछ इस किस्म की अगर मुश्किलात हों तो जेल के अंदर ट्रायल किए जा सकते हैं, और जेल में ट्रायल्स होते भी हैं। जो मुजरम बड़े ख़तरनाक समझे जाते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, तो उनको उनके जो ट्रायल्स हैं वो जेल में होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि अब जैसे सियासी तौर पर कोई सियासी लीडर है, उसकी अगर सिक्योरिटी रिस्क है तो फिर भी जेल के अंदर ट्रायल्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़रूर है कानून के अंदर। लेकिन उसमें एक चीज़ जो इंश्योर करनी चाहिए गवर्नमेंट को, अदालतों को, वो ये है कि इंसाफ की जो फराहमी है, यानी कि कोई उसके ऊपर कोई एतराज़ ना कोई किसी किस्म का लगा सके कि जी ट्रायल्स फेयर नहीं हुए या राइट्स जो होते हैं पूरे के पूरे मुल्जिम को वो दिए जाएं। तो ये इस चीज़ को ज़रूर गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखना चाहिए या अदालतों को मद्देनज़र रखना चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि ये एक अच्छी चीज़ है, अगर बजाय इसके कि जैसे पाकिस्तान के हमारे कल्चर में होता है कि पूरे के पूरे शहर जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। अमूमन कचहरियाँ जो हैं वो शहरों के सेंटर में होती हैं। फिर जब इस लेवल के लोगों को, इस सतह के लोगों को लाया जाता है, फिर सिक्योरिटी के मामलात और वो पूरा शहर आपको बंद करना पड़ता है। उस हवाले से तो ये एक अच्छी चीज़ है, और लेकिन उसके साथ ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ किसी किस्म का कोई इसके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगा सके, और ये प्रोसेस जो है शफाफियत के लिहाज से ये अवाम के अंदर इसकी पज़ीराई होनी चाहिए। चट्टा साहब, इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो गए, उसकी रिपोर्ट भी जमा हो गई, उनके उसको चैलेंज भी कर दिया गया। ये बताइए, आईनी और कानूनी तौर पे या जो आपका एनालिसिस है, क्या आप बैलेट पे बल्ले को देख रहे हैं? देखिए, अभी ये कहना वैसे मुश्किल है, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है, मैं क्योंकि कानून का तालिब इल्म भी हूँ, लॉयर हूँ खुद प्रैक्टिसिंग, तो मुझे ये लगता है कि ज़्यादा चांसेस यही हैं जो साबका नज़ायर हैं उनको मद्देनज़र रखें कि बल्ले का जो निशान है वो तहरीक इंसाफ के पास ही रहेगा। इम्तियाज़ साहब, ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के तमाम केसेस अडियाला जेल में ही ट्रायल होंगे, पहले तो ये बताएं कि आईनी और कानूनी तौर पे ठीक है, इसमें कोई मसला तो नहीं है? देखिए, जाहिर है कि हुमायूं साहब ने एक एज ए प्रैक्टिशनर लॉयर जो है वो सारी बात बता दी, लेकिन इस पर मुनव्वर भट्ट साहब ने भी एक 3-4 रोज़ पहले कमेंट किया था, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा कमेंट था, जब हसनात साहब ने ये पूरा डिटेल फैसला दिया था कि ओपन कोर्ट होगी लेकिन जेल के अंदर ही होगी। अब उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया, और पीटीआई ने भी उसको एक्सेप्ट किया है, और पीटीआई ने भरपूर पार्टिसिपेट किया है। इट मीन्स कि अडियाला जेल में ओपन कोर्ट का क़याम अमल में आ चुका है। जब एक इतनी बड़ा केस चल रहा है तो और दूसरे केस तो उस तरह के नहीं है, उस तरह चाहे वो आप तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस के लें या दूसरा कोई केस के लें, वो इतना बड़ा नहीं है। तो अब वो एग्जिस्ट हो गया है, काबिल कबूल हो गया है। अब उसको कैसे जाके कोई चैलेंज करेगा? अगर करना था तो उसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था इनको, पीटीआई को उधर। अब वह पार्टिसिपेट किया, उसको वायरल किया कि वहाँ पर आए तो जो चेयरमैन है या बानी कहे, जो भी कहे पीटीआई के, उन्होंने ये कहा है, वो बड़े भरपूर थे, उन्होंने पूरी उसके ऊपर कैंपेन चलाई है। तो अब मैं समझता हूँ कम अज़ कम इखलाकी तौर पे तो उनके पास भी ये जवाब नहीं है जो खदशात का इजहार हुमायूं साहब कर रहे हैं कि अगर इन्होंने कहा कि भाई इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ के ऊपर बात हमें करनी चाहिए कि जनाब, इंसाफ हर एक का राइट है, चाहे वो पीटीआई हो या कोई और जमात हो। हालांकि माजी में ऐसी कई एक रिवायत मिलेगी आपको, आसिफ जरदारी के तो कई एक ट्रायल मिलेंगे, और भी शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी इस तरह मामलात हो चुके हैं। तो
یہ آپ کو ملیں گے. لیکن بات صحیح ہے ہمایوں صاحب کی کہ اصل توجہ یہ ہونی چاہیے کہ انصاف کی فراہمی رہے جس کے لیے سارے لوگ بات کرتے ہیں. آج دیکھیں وہی مقافات اچھا عمل آپ آج کو الیکشن. امتیاز صاحب ایسا نہیں لگتا کہ یہ بادی نظر میں یہ جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلے یہی الیکشن کمیشن نوٹسز جاری کرتا تھا کہ آپ بالکل بالکل. آئیے پیش ہو جائیے اور کر جی، اور آج وہ کہتے جی ہمارے بندوں کو لے کے آئیں، انتظامیہ لانے کو تیار نہیں، جس کا الیکشن کمیشن بھی کہا. تو آپ کو لگتا نہیں یہ کنفیوزنگ سائڈ ہے اور وکلا یہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے چیئرمین باہر آئیں، آ کے ان کی کو پیشیاں ہوں، کوئی میڈیا کوریج ہو، ایک ہائپ کریٹ ہو، کہیں ان کی انٹینشن ایسی تو نہیں لگ رہی؟ دیکھیں کاشف میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا اس بات کو اور نہ کسی کو کرٹیسائز. میرے اپنے خاندان میں بہت لائر یعنی قانون دان ہیں اور وہ ماشاءاللہ پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیں بھٹو صاحب کے معاملے میں کیا ہوا تھا، بعد میں ہم نے اور آپ نے بحث کی تھی جو ہمارے سینئرز تھے کہ اگر یہ وکلا صحیح ڈائریکشن میں جاتے تو بھٹو صاحب ہو سکتا ہے یہ نہیں. لیکن پھر آیا کہ نہیں جی ضیاء الحق نے تو فیصلہ ہی کر لیا تھا کہ انہیں پھانسی دے دیے، تو اس لیے یہ معاملہ تھا، آپ کچھ بھی کرتے کیا کرتے. پھر یہ معاملہ نواز شریف کے معاملے میں بھی آیا. آپ نے دیکھا تھا کتنے بڑے بڑے وکیل جو کھڑے ہوئے تھے مخدوم صاحب سمیت اور اپنے راجہ صاحب سمیت جو نواز شریف صاحب کی طرف سے کھڑے ہوئے تھے، پھر بعد میں آہستہ آہستہ سائڈ ہو گئے تھے. انہوں نے بعد میں یہ بات سامنے آئی کہ جی طے ہو چکا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ سزا ہونی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ وہ اس طرف آ گئے. تو یہ وکیل اس وقت دیکھیں وہ والی ٹیم نہیں ہے. اگر آپ یہ صحیح معنوں میں دیکھیں گے تو پی ٹی آئی کے راؤنڈ میں جو ہے آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں وہ لائر نہیں ہے. حامد خان صاحب کہاں ہے؟ حالانکہ انہوں نے ری جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کو، وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اب لطیف کھوسا صاحب کا بھی انٹرسٹ اس طرح نہیں ہے، اعتزاز حسن صاحب جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی کے نہیں تھے لیکن مشکل وقت میں کھڑے ہوئے تھے. اب جو لائرز کی ٹیم ہے اس کے اندر اپنے اختلافات چل رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک گروپ کہتا ہے کہ یہ ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں. اب بیرسٹر گوہر صاحب بھی جیسے آ گئے تو اب ان کا یہ فیصلہ ہے وہ ادھر ادھر گھما رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان کو ریئل صورتحال میں چلنا چاہیے آگے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے یہ کہ ایک کنفرنٹیشن رکھے اور گو مگو کی کیفیت یعنی کنفیوز کیفیت رکھے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ان کی اگر یہ پالیسی ہے تو بالکل صحیح ہے. بینگ اے پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرنے کے لیے ان کو یہ کسی نے بھی پالیسی دی ہے وہ بالکل صحیح ہے. میں آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہوں کہ آج بھی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ سپورٹ حاصل ہے. پی ٹی آئی ابھی بھی کوئی مشکل وقت ہم یہ بار بار بات کرتے ہیں مشکل کوئی مشکل نہیں ہے. یہ مشکل نہیں ہوتی، یہ سیف سائڈ ہوتا ہے کہ ان کو سیف لاکر میں رکھ دیا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی وہ سامنے لے آئیں گے. ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ ان کو صرف ایک آدھ کیس کے علاوہ ان کے ورکر ان کے لیڈر کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے. سیف سائڈ پر یہ سارے ہیں اور آج بھی جو ان کو بھرپور حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہو گیا. بٹ صاحب آپ امتیاز خان فرحان صاحب کی رائے سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی مشکل نہیں ہے اور ان کو سیف رکھا گیا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی انسان کو قید میں رکھنا وہ جتنی مرضی سہولتیں دے دیں وہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی. تو یہ ابھی تو وہ چیئرمین صاحب انڈر ٹرائل ہے اور وہ جیل میں ہے اور میں اس بات کا گمان رکھتا ہوں کہ وہ کم از کم اتنے دن ضرور قید میں رہیں گے جتنے دن میاں نواز شریف نے ان کے دور میں جیل میں دن گزارے تھے. اور یہ خبر دے رہے ہیں آپ یا انالیسز ہے؟ میں اپنے بٹ صاحب خبر ہے کہ انالیسز ہے؟ نہیں، میں نے عرض کی کہ میں اپنے گمان کا اظہار کر رہا ہوں کہ وہ کم از کم اتنے دن جیل میں گزاریں گے جتنے دن میاں نواز شریف صاحب نے جیل میں گزارے تھے. اس کے بعد اگر ان کی بیل ہو جاتی ہے تو وہ شاید باہر آ جائیں، لیکن فی الحال وہ جیل میں رہیں گے اور الیکشن کے دوران بھی وہ جیل میں ہی رہیں گے. اور یہ جو سائفر ہے 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن کی توہین والا کیس ہے، ان کے کیسز بھی اڈیالہ جیل میں سنے جائیں گے، ان کو بھی آپ کنکلوڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں پھر؟ جی بالکل. یہ ہر صورت میں میں نے عرض کی کہ وہ جیل میں ہی ان کا ٹرائل ہے اور یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے ہوئے معاملات، لیکن فی الحال ان کی جیل کے جو دن ہے اس کی کاؤنٹنگ کا ایشو ہے. یہ اس سے پہلے ان کی باہر آنا کسی بھی ضمانت پہ مجھے بہرحال اس کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اور جو عدالتوں نے بھی جس سپیڈ میں یہ ٹرائل شروع کیے ہوئے
تو انڈر ٹرائل کو تو ضمانت ہوتی نہیں ہے. جب ٹرائل چل رہا ہو تو پھر اس کے بعد ٹرائل مکمل ہونے کے بعد کسی بٹ صاحب ایک شارٹ کمنٹ چاہیے. الیکشن میں بلہ آپ دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے بریک میں جا رہا ہے، شارٹ سا کمنٹ. میں بالکل یہ اس بارے میں بہت دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ بلہ جو ہے وہ بیلٹ پہ ہوگا اور لوگوں کے پاس چوائس بھی ہوگی، لیکن اس کے پاس بلے کے امیدوار کتنے ہوں گے اس کے اوپر میرے تحفظات ہیں. بہرحال وہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طریقے سے پہلے بلہ جو ہر جگہ پہ نظر آ رہا تھا وہاں پہ اس الیکشن میں اس کی کوئی اس طرح کی صورتحال ہو سکے گی. وجہ وہ 9 مئی کے واقعات ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، غزہ کی صورتحال پر گفتگو کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے اس حصے میں بات کریں گے غزہ کی صورتحال پہ. امتیاز خان فرحان صاحب، آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہوں گا کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے نیتن یاہو، ان کا کہنا ہے کہ جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو غزہ کا سیکیورٹی کنٹرول اسرائیلی فوج کے علاوہ کوئی کسی دوسری ملک کی فوج نہیں سنبھال سکتی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ بندی ہو گئی، قیدیوں کا ایکسچینج ہو گیا، اس کے بعد اتنی شدید طریقے سے گولہ باری اور مسلم امہ کی خاموشی، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کاشف ایسی جو پچھلے سیگمنٹ میں بات ہو رہی تھی، یہ فورن فنڈنگ کیس کو یاد رکھیے گا ذہن میں کہ جب ساری تفصیل یہ ہوگا، اگر بلے کے نشان کو اڑانا ہوگا بیلٹ پیپر سے تو فورن فنڈنگ کیس میچور ہو کے جو ابھی اپیل کے اندر ہے وہ سامنے آ جائے گا، کیونکہ پرووڈ ہے، ڈاکومنٹ ہے، ویڈیوز ہیں، اپیل میں گئے ہوئے وہ پی ٹی آئی گئی ہوئی ہے، اور وہ اس کا اگر فیصلہ آ گیا پی ٹی آئی کے اگینسٹ تو لا کے مطابق پھر پی ٹی آئی ایگزسٹ نہیں کرے گی. اور ماضی میں ہم پیپلز پارٹی کا بھی حوالہ دیتے ہیں، سارا ہو گیا، یہ ایک اس کے اوپر وہ رکھیں گے. دیکھیں، یہ بات نیتن یاہو جب یہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پریشر میں اضافہ ہو گیا ہے. اب وہ آپشنز کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فورس نہ ہو، ہماری فورس رہے گی، وہ ایک کنڈیشن رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب میں نہیں سمجھتا ہے، دیکھیں یہ جنگ کی جو طوالت ہوئی، ایک آپ جب ایز اے گیسٹ آپ ہوتے تھے تو جو آپ جو بار بار بات کرتے تھے، بالکل ایگری. دیکھیں وہ آ رہا ہے کہ جنگ کی جو طوالت ہے وہ اب جاری ہے اسرائیل کے اگینسٹ، کیونکہ یہ غزہ ہو، یہاں کے جو رہائشی ہیں وہ سارے کے سارے اب ذہنی طور پہ تیار ہیں کہ جب اٹیک ہوگا، جب بامبنگ ہوگی تو انہیں کرنا کیا ہے. تو اس طرح کی کیجویلٹیز ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی کیجویلٹیز سامنے نہیں آ رہی، اور یہ اگینسٹ میں جا رہا ہے. اسرائیل کے پوری دنیا میں ایک ماحول بن رہا ہے کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے. اب ایون یہ کہ جو ہم بار بار ڈسکس کرتے تھے، اسرائیل کے اندر بھی جو اپوزیشن ہے وہ اب نیتن یاہو کے خلاف نکل رہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے حرکت کر رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم کسی تیسرے ملک کی یا کسی اور کی ہم کوئی سیکورٹی قبول نہیں کریں گے. اور پھر ایک اور جو بیان ان کا آیا کہ ہم وہ ملک بنا لیں بغیر فوج کے ملک بنا لیں، ہم تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے پریشر اس حد تک آیا کہ فلسطین اب جو ہمارے آرمی چیف سے جو فلسطین کے سفیر کی ملاقات ہوئی تھی اور اس میں 67 کا فارمولہ آیا تھا، اور جو سعودی عرب کے بادشاہ کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں کہ 67 کا فارمولہ کہ فلسطین ریاست بنائی جائے اور طل ابیب یہ جو بیت المقدس ہے وہ اس کا دارالحکومت بنایا جائے. اس کا مطلب ہے اس پہ پریشر چل رہا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں جو بائیڈن کا جو ایک معاملہ آیا ہے، جو اس نے حماس کے اوپر الزام لگایا ہے کہ اسرائیلی خواتین سے زیادتی کی، تو انہیں ذرا تھوڑا شرم کر لینی چاہیے تھی یہ بات کر کے کہ انہی کے اپنے امریکی شہری نے کیا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں نہیں کہا کہ گزشتہ کتنی سالوں سے جب سے وہ قید میں ہے یہ شرمناک حرکت ان کے ساتھ ہوتی رہی ہے. وہ انہی کے اپنے شہری نے کہا ہے. یہ تو جو بائیڈن بات کر رہے ہیں، اور جو بائیڈن کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، اور پروف بھی ہے تو متنازع پروف ہے. تو یہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ان کا اپنا امریکی شہری کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ڈاکٹر عافیہ کے ساتھ یہ ہریسمنٹ بھی ہوئی ہے اور اس طرح کی وارداتیں بھی ہوئی ہیں. تو یہ جو بائیڈن کو کم از کم سوچنا چاہیے اس معاملے کو. ہمیں اور زیادہ دنیا بھر میں جانا چاہیے کہ امریکہ اس وقت جو بائیڈن جو ہے وہ اپنی شکست کے حوالے سے جو الیکشن میں ہونے جا رہے ہیں، جو کانگریس ان کی مخالفت کر رہی ہے، اس کو بھی کور کرنے کے لیے اب وہ اسرائیل والی یہ باتیں کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک چیز اور ہمیں کرنا پڑے گی کہ حماس کے ساتھ ہمیں یہ کسی طرح ثابت کر دینا چاہیے کہ یہ
فلسطین ورسس اسرائیل ہے، پھر پوری دنیا آ جائے گی ساتھ میں۔ جو آپ کا سوال ہے مسلم ممالک کیوں خاموش ہے، وہ یہ ہے کہ حماس کا ذکر ہو رہا ہے، حماس ایک کنٹری کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا۔ اب ہم اس کے اوپر کتنی بھی بحث کر لیں، فلسطین ریاست جو ہے ٹھیک ہو گیا، اس کی انتظامیہ کو ٹھیک ہو سامنے گیا، آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ چٹھا صاحب یہ بتائیے کہ اسرائیل جو ہے اس پہ جدید اسلحہ، مالی طور پہ مستحکم، جنگ طویل ہو گئی، پھر جنگ بندی ہوتی ہے، قیدیوں کا ایکسچینج ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر شدید گولہ باری ہوتی ہے اور جنوری تک کا اندیہ دیا جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اپنے مقاصد کی طرف روا دوا ہے یا ہٹ درمی پہ ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر اسرائیل کا جو مسئلہ رہا ہے وہ لیجیٹیمیسی رہا ہے پہلے دن سے، تو اسرائیل کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ وہ اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ لیجیٹیمیسی تو اب وہ گین نہیں کر سکتا۔ پوری دنیا کے اندر جو اسرائیل کے خلاف جو رائے قائم کی گئی ہے پچھلے کچھ دنوں کے اندر، وہ اسرائیل کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے۔ اسرائیل کے جتنے پرائم منسٹرز آئے ہیں بنیادی طور پر ان کی کابینہ کی اور ان کے ساتھ جتنے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں پوری دنیا کے اندر، ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسرائیل کو کسی طور پر قانونی ریاست تصور کیا جائے دنیا کے اندر، جس میں ان کو اب وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ کافی حد تک انہوں نے راہ ہموار کی ہے، لیکن یہ جو ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں اسرائیل اس سے کافی دور جا چکا ہے، اور اسرائیل کو اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے اور اس کا جو ساتھ دینے والے ممالک ہیں انہیں بھی بخوبی اندازہ ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کہ الزامات لگتے ہیں فلسطینی لوگوں کے اوپر مختلف مزاحمتی تحریک کے اندر جو حربے غلط، ابھی تک اس کا کوئی ٹھوس ثبوت تو سامنے نہیں آئے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو کچھ فیڈ کرتا ہے دنیا کو پروپوگنڈا کی صورت میں، اس کو پھر وہ اس کا اظہار کر دیا جاتا ہے، لیکن جو اگر اس کو سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کافی حد تک ناکام ہوا ہے۔ اس کا جو پروپوگنڈا ہے وہ اس نے کام نہیں کیا۔ بظاہر کچھ حکومتیں اس کے ساتھ ہیں لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہے۔ منور بٹ صاحب، اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے جو بیان آیا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کی سیکیورٹی کنٹرول اسرائیلی فوج ہی کرے گی کیونکہ حماس کی عسکری پسندی کو وہی روک سکتی ہے، آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بڑھ کے ہیں یا وہ اپنے عمل کی طرف پیش رفت ان کی ہو رہی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں نے یہ بات کی تھی کہ جب جنگ بندی کے قریب چیزیں جائیں گی تو اسرائیل اپنا بارڈر جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر چکا ہوگا۔ تو اب اسرائیل کی طرف سے تو اب جو صرف اپنا جو میسو جو کارروائیاں چل رہی ہیں وہ صرف اپنے ایریز اس کو آگے لے کے جانا، اور غزہ کے اوپر اس نے اعلان کر دیا کہ آئندہ سے اس کی سیکیورٹی ہوگی۔ مطلب جہاں پہ اسرائیل کی فوج کھڑی ہوگی وہاں تک اس کی عملداری ہوگی، تو اس کا مطلب اسرائیل نے اپنا بارڈر ایکسٹینڈ کر دیا، اور دنیا میں کہیں سے بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھی۔ یہاں پہ انفارچونیٹ ہے یہ کہ بہت سے ممالک کی طرف سے یہ اندیا دیا گیا، اعلانات کیے گئے کہ وہ اسرائیل اور فلسطین کی وار میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہاں سے مجاہدین بھی جائیں گے، ان کی فوج بھی لگ جائے گی اور یہ ساری کارروائیاں کریں گے، یہاں تک کہ لبنان تک کو اسرائیل نے نہیں چھوڑا، اور وہاں پہ اس کے پرائم منسٹر کو مارچٹ کرنے کے لیے بھی اس نے فائرنگ کر دی، اور 2-3 بندے ان کے شہید بھی ہوئے، اگرچہ وہ لبنان کے جو پرنس بچ گئے اس فائرنگ کے اندر، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی اس کی مذمت نہیں ہوئی۔ تو یہاں پہ مجھے یہ ہے کہ بھی طاقتور کے ساتھ دنیا کھڑی ہوتی ہے، اور مظلوم اگر اسلحے کے ساتھ کھڑا ہو تو پھر اس کے ساتھ دنیا وہ مظلومیت والا وہ سلوک نہیں کرتی، لیکن اس کے مقابلے میں اگر وہ نہتے ہو کے پروٹیسٹ کرتے تو وہ شاید دنیا کے لیے زیادہ وہ اس کی ہمدردی ہوتی ہے اس کے ساتھ کہ اسرائیل نہتے لوگوں کے اوپر یہ کارروائی کر رہا ہے۔ حماس نے سارے معاملے میں اسرائیل کو ایک وکٹم بنا کے پیش کیا، اور وہ اپنی بارڈر اور اپنے لوگوں کا تحفظ کے نام پہ اس نے یہ ساری کارروائیاں کی ہیں، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف حماس ہے۔ بہت شکریہ منور بٹ صاحب آپ کا، امتیاز خان فرحان صاحب آپ کا شکریہ، بیرسٹر ہمایوں سرفراز چٹھا صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین، آج آپ نے ہمارے پینلسٹ کی گفتگو سنی، کل پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔